बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, बड़ा अहम दिन आज मेरा सारा दिन मसरूफ़ रहा। सबसे पहले आपको खुशी की बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात की बात और मामला था वो ख़त्म हो चुका है। तहरीक इंसाफ की कैंपेन दोबारा ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी है। पेशावर में शंदाना का बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन और अब शेर अफजल के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई, सारा दिन उसमें लगा आज। लेकिन उसके बाद जो मैं अहम खबरें वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ख़ास तौर पर जो प्लान थी जिसका इमरान खान ने जिक्र किया। पहले आप शेर अफजल की ये बात सुन लें। अभी जो आपने ट्वीट की कि आप इंतखाबी मुहिम छोड़ रहे हैं, इस वक्त वर्कर बहुत परेशान है। खान की इतनी मेहनत है, आपकी इतनी मेहनत है, 27 साल का खान का आपको पता है काम है। दो चार लोगों के कहने से आप इस तरह छोड़ के जाएंगे तो वर्कर बहुत मायूस होगा। तो इस पे आप क्या चाहते हैं? जी, सभी आपकी बात दुरुस्त है, वर्कर्स की बात भी दुरुस्त है। उन्होंने मेरे ट्वीट पे जो रिएक्शन दिया है, इसके तनाजुर में मैंने ये फैसला किया है कि जो मैं इन बाबों के बयानात की वजह से कैंपेन अधूरा छोड़ के जा रहा था, वो फैसला मैंने वापस लिया है। क्योंकि इन ऐसे लोग बहुत सारे आएंगे, मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि खान के काज को जिस चीज़ से भी नुकसान पहुंचेगा, अगर मैं ये छोड़ूंगा तो पीटीआई के काज को नुकसान होगा। तो लिहाजा मैं अपनी कैंपेन जारी रखूंगा। आज हमने 2 इवेंट रखे हैं कराची में, और कल का दिन भी कराची को दिया है। कराची बहुत बड़ा शहर है, तकरीबन 16 सीटें हैं कौमी की। तो लिहाजा हम कराची की कैंपेन पूरी करके इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। शेर अफजल का ये बेहतरीन फैसला, वक्त की ज़रूरत है। शिकवे अपनी जगह, गिले अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मकसद इमरान खान की 27 साल की जिद्दोजहद है, आप लोगों की 2 साल की कुर्बानियाँ। ये चंद पत्थर लगने से नाराज़ नहीं हो सकते, पहाड़ पर चढ़ना है। और शेर अफजल का शुक्रिया कि वो ये बात सारी समझ गए। बड़ी लंबी चढ़ी बातचीत हुई। और देखिए, सूबे सिंध में जो अहम मामला है, यहाँ पर कौमी असम्बली की 61 नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा। और यहाँ पर इमरान खान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसे जगाने की ज़रूरत थी। और शेर अफजल मरवत बड़ा ज़बरदस्त काम करके ग्राउंड पे इस पर जो सिंध में जो कर रहे हैं वो भी ज़रा आप सुन लें। अभी आप कराची में जहाँ लोग इस वक्त सोए हुए हैं सारे, बहुत सारे आपको पता है अपने काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त जो है वो मुसलसल अवाम में मौजूद हैं, लड़ भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो मामलात है कराची में, पहले तो ये बताएं कितनी अवाम निकली है वहां पे, क्या हो क्या रहा है? यार, सिंध वेंट अमेजिंग। मुझे तो बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था। वर्कर इतना गुस्से में, इतना जज्बे में हैं, और इतने इतने खान के लिए मोहब्बत से भरपूर हैं। जब मैं इन कन्वेंशन में मैंने इनका जज्बा देखा तो कमाल का जज्बा है लोगों में। और इतनी भारी तादाद में सिंध के लोग निकले हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडू अलायार, टंडू जाम। और मैं हैरान हूँ। अगर ये वोट जो है ना, ये सही तरीके से हम 8 फरवरी को बक्से तक पहुंचा दें तो सिंध में पीटीआई की हुकूमत आने से कोई रोक नहीं सकता है। मतलब जो खान की बात थी कि सिंध में सरप्राइज मिलेगा, वो सरप्राइज मतलब सामने नजर आ रहा है। सरप्राइज है, लेकिन अरेंज मैनेज करना है। अपना जो वोट है उसको जिस तरीके से हमने आधे सिंध को निकाला है, अब क़यादत को निकलना होगा। यहाँ पे भी केपी की तरह क़यादत जो है अंडरग्राउंड है। केपी में निकल आई, 99.9% क़यादत निकल आई। यहाँ पे 5% क़यादत निकली हुई है। तो 5%? 5% क़यादत, बाकी वर्कर खुद ही फिर रहा है। वोट है, लीडर नहीं है, समझ गए ना। तो क़यादत है, उनको अब जरा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। तो 20-25 दिन रह गए हैं। कोई ये कत्ल मुकातलों के मुकदमे में मतलूब नहीं है, छोटे छोटे केसेस हैं। मैं समझता हूं कि अगर क़यादत पूरी निकल आए तो सिंध में पीटीआई की हुकूमत आने से कोई नहीं रोक सकता है, इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो सिंध की मकामी क़यादत है, ये मतलब क्या डर रहे हैं या आपको लगता है कि इनमें कोई रॉन्ग नंबर नहीं, शामिल है? रॉन्ग नंबर नहीं है। इन बेचारों पे केसेस दर्ज हुए हैं, और हम बहुत सारे केसेस में मतलूब हैं। आप यकीन करें, सिंध में एक चीज़ जो इन्होंने बड़ा, यानी पूरे सूबों में, पंजाब की सूरत हाल का तो मुझे इतना गहरा इल्म नहीं है, केपी बलूचिस्तान का है। यहाँ इन्होंने लोगों की बिजनेस जो है ना, उनका तया पांचा कर दिया है। पंप बंद हैं, लोगों के प्लाट ले लिए हैं, लोगों के सोसाइटियों को बंद किया हुआ है। इसके अलावा लोगों के शादियाल, कारखाने, सब कुछ बंद हैं। यानी कि जो मुझे इस जुल्म का पता चला है ना, और इसके बाद जो है लोग 6-6 माह से अपने बच्चों से नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जुल्म और जबर है जारी रखा हुआ है। मेरा ख्याल है सब कुछ इन्होंने हमसे ले लिया,
لیکن اب جو چیز ہے نا وہ جو حوصلہ اس کو مسٹر کر کے آگے آنا ہوگا. سندھ جو ہیں بالکل پورے انتقام سے بھرپور ہیں اور انتقام لینا چاہتا ہے ووٹ کے تھرو 8 فروری کو، لیکن اس انتقام کو صحیح ڈیلیور ہونا ہے تاکہ ووٹ صحیح چلا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جی سندھ میں سکر ابھی رہ گیا ہے، سکر پہ اور چند اضلاع پہ ہم دوبارہ انشاءاللہ 1-2 فروری کو آئیں گے. لیکن سندھ نے مجھے بڑا متاثر کیا، بڑا خوش ہوا ہوں. اگر قیادت میرے ساتھ بہت نکلی بہترین. ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کچھ صورتحال ہی ڈیفرنٹ ہوتی. نہیں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہیں. اچھا شرف بھائی یہ بتائیں بلے کا نشان جو ابھی چھن گیا، آپ کو کیا لگتا ہے عوام میں مایوسی ہے، عوام پریشان ہے، لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، یا لوگ دوبارہ مطلب اپنی صفیں مطلب درست کر کے کہہ رہے ہیں نہیں اب ہم نے اسٹریٹجی بدل کے انتخابی نشان کے بغیر بھی جیتنا ہے؟ انتخابی نشان چین جانے سے ہمیں نقصان ضرور ہوا ہے، اور یہ جو نئے نشانات ملے ہیں عجیب و غریب قسم کے نشانات ہیں، اور صرف مقصد یہی ہے کہ ان ملتے جلتے نشانات کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچا. اہم خبروں کی اگر میں بات کروں تو اس میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو معاہدہ طے ہو چکا تھا، ٹکٹس بھی سائن ہو چکے تھے، معاملات بالکل بہتری کی طرف جا رہے تھے، پھر عمران خان کے بیانات کے ہدایات کے بالکل برخلاف کچھ چیزیں ہوئیں. اب کس نے کی وہ تمام نام ابھی مناسب نہیں ہے، وہ وقت آنے پہ پھر کبھی ظاہر کیے جائیں گے. صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کی زبانی آپ اگلے انٹرویو میں کچھ باتیں سن لیجئے گا. انہوں نے بڑی احتیاط سے باتیں کی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ وقت نہیں ہے. بیرسٹر گور کا بڑا اچھا بیان آیا کہ ذاتی اختلافات اگر کسی کے ہیں تو وہ خود تک محدود رکھیں. خان جیل میں ہے اور آپ اختلافات کر رہے ہیں، کارکنوں کے عہدیداروں کے جو مسائل ہیں آپس میں وہ ختم کرنے ہیں. اور یہی چیز میں صبح سے شیر افضل مروت سے ڈسکس بھی کر رہا تھا، بار بار یہی بات چیت ہو رہی تھی. اور شیر افضل مروت بڑے سمجھدار زیرک آدمی ہیں، کردار ان کا بڑا اہم ہے. اور یہ دیکھیں ایسے معاملات میں جو خوشی کی خبر ہے، مولانا شجاع الملک جو جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے اہم رہنما، ان کا بیان کہ اتحاد تحریک انصاف کے ساتھ قائم دائم ہے. جو سب سے بڑا خطرہ تھا جہاں پہ لوگوں کا دل ٹوٹا کہ عمران خان اور شیرانی صاحب کے درمیان جو معاہدہ ہوا، نہ تحریک انصاف نہ شیرانی صاحب کی جماعت کا کوئی عہدیدار ختم کر سکتا ہے. اور یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اسی کی بنیاد پر 2/3 نشستوں کا معاملہ چلنا ہے. کیونکہ یہاں جو دیکھیں بڑا اہم معاملہ جو ابھی سیکشن 215 کے حوالے سے حضرت صدیق صاحب نے بھی بات کی، اور یہ جو کنفیوژن تھی کہ تحریک انصاف کا عدم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہوا. ان سے صرف انتخابی نشان لیا گیا. تحریک انصاف نے وہ تمام ڈاٹا بھی حاصل کر لیا، اور مخصوص نشستوں کا جو خواتین کی نشستوں پر کاغذات نامزدگی وہ بھی داخل کیے جائیں گے. تو اس لیے یہ روک نہیں سکتے. اب یہ 3 طرح کا منصوبہ چلے گا، وہ حامد صاحب آپ کو مزید وہ بھی بتائیں گے اس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے جو رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی فہرست جاری کی، اس میں 166 رجسٹرڈ جماعتیں پچھلے ہفتے انہوں نے، جس میں 13 جماعتوں کو ڈی لسٹ یعنی کالعدم کر دیا تھا، اس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہے. تحریک انصاف رجسٹرڈ جماعتوں میں شامل ہے. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ ایک جماعت کا پھر دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. انتخابی نشان چاہے کچھ بھی ہو، وہ اگلے انٹرویو میں آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جائیں گی جو میں کہہ رہا ہوں. اسے اب آپ تحریک انصاف کے امیدوار ہی تصور کریں. پھر جو عمران خان کی ایک بڑی اہم گفتگو، جس میں انہوں نے پھر ایک دفعہ بتایا کہ قمر باجوہ کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئیں. خیر وہ اس وقت کے ویلاگز میں وہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتا چکا تھا، آپ کو یاد ہوگی. خان نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو لندن پلان میں قاضی فائز صاحب بھی سہولت کار ہیں. قوم تو خیر جانتی ہے. ابھی جو نکاح کے عدت کے کیس میں فرد جرم لگائی تو وہ جج پوچھ رہا تھا خان صاحب کو یہ الزامات سمجھ آئے. عمران خان نے کہا یہ قانونی زبان آپ استعمال کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ لندن پلان کے تحت ہے، اسے وکیل ہی سمجھائیں گے، امریکیوں کی زبان آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ لندن معاہدے کا حصہ ہے، نہ میں گناہ گار ہوں نہ قصوروار ہوں. ایک دفعہ پھر جج صاحب کے پھر پسینے چھوٹ گئے. اندرونی اختلافات پر بھی خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ شیر افضل مروت دلیر آدمی ہے، فرنٹ فٹ پر کھیل رہا ہے. کبھی کبھار وہ بیانات ایسے آتے ہیں، کراچی سے لاہور جانا تھا، کوئٹہ چلے گئے، لیکن جہاں بھی گئے چلو ٹھیک ہے. پاکستان پورا ہی اس وقت میں الیکشن میں ہے. اور شیر افضل آپ کو پتہ ہے بات کھل کے کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کا دل دماغ زبان ایک جیسی ہے. تو میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہیں گے. لیکن عمران خان نے جو دیگر اہم باتیں کی، اس میں دوبارہ قرآن حکیم کی آیت کا حوالہ دیا کہ یہ واقعی ہم سے ڈرتے ہیں. ماضی میں جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. اور عدالتوں پر عدم اعتماد کر دیا. یہ بہت بڑا معاملہ کہ جنرل باجوہ کا بھی کہا کہ 2/3 اکثریت دلاؤں گا، اچھے بچے بن کے رہو ورنہ کیسز میں پھنساؤں گا، الیکشن میں 30 نشستوں سے زیادہ نہیں لینے دوں گا. تو آج یہ وہی واردات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب نے بھی بڑی آج اہم بات کی. انہوں نے کہا ہمارے پاس اطلاعات تھی کہ خان کے خلاف جیل میں خفیہ کارروائی انہوں نے شروع کر دی، کیونکہ وکلاء جب پہنچتے ہیں تو کارروائی روک دیتے ہیں. مطلب یہ عجیب انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے. ایک طرف تو مختلف کیسز میں الجھا کر عوام کا ان سے رابطہ کاٹنا کہ عمران خان کی آواز باہر لوگوں تک نہ پہنچے، اور دوسری واردات یہ جو تحریک انصاف کے اختلافات جو الحمدللہ جو آپ کو نظر آئیں گے ختم ہوتے ہوئے بالکل.
اصل میں دیکھیں ان کی جو طریقہ واردات ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن 1988 میں انہوں نے یہی کام کیا تھا بینظیر بھٹو کے خلاف، جب اسلامی جمہوری اتحاد IGI بنائی، تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، ISI کی فنڈنگ کو سارا استعمال کر کے بینظیر بھٹو کو ضیاء الحق نے یہ سوچا کہ بلاول پیٹ میں ہے، وہ مہم نہیں چلا سکیں انتخابی مہم، میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول اور غلیظ ترین مہم چلا دی بینظیر کے بارے میں، اشتہارات جہازوں سے جمعے کے خطبے میں پھینکتے رہے، بعد جمعے کے خطبے کے بعد اس طرح کی وارداتیں انہوں نے کی تحریک انصاف کے ساتھ بھی۔ لیکن فرق صرف یہاں پہ کہ عوام میں آج شعور اتنا کہ میں حلفاً آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ خود سارا دن امیدوار ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سا ہمارے حلقے کا امیدوار، اس کا نشان کیا ہے۔ تو یہ جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر مذہبی، یہ جتنے کام ہیں یہ ان کے مجبور ہو کے، ان کے اوسان جب خطا ہو جائے، انسان کو سمجھنا ہے، فرسٹریشن کا وہ لیول ہو، تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے قاضی فاسق، معاف کیجیے گا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ لطیف کھوسا کہتے ہیں آپ باہر جا کے الزام لگاتے ہیں، حالانکہ 2 دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں جو باہر ہوتی ہیں، ہم صرف عدالت کے اندر جو ہوتا ہے اسے جانتے ہیں۔ اب جو تفصیلی آرڈر ان کا آیا تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ اگر آپ پڑھیں، ان کے جواز پڑھیں، اب الیکشن کمیشن نے جو 13 جماعتوں کے خلاف کارروائی کی، اس میں آپ ان جماعتوں کے نام دیکھیں، مسیحی امن پارٹی، آل پاکستان مائنورٹی، ایک عوامی پارٹی ہے، ایک بہاولپور نیشنل پارٹی ہے، نیشنل پیس کونسل ہے، نیشنل مسلم لیگ نون ہے، امن پاکستان پارٹی ہے، قومی یکجہتی پارٹی، مطلب یہ تمام جماعتیں جو صرف کاغذات میں رجسٹرڈ، گراؤنڈ پر عہدیدار موجود ہی نہیں۔ 2007 کی رجسٹرڈ 2 نمبر جماعتوں کو صرف، ساری نہیں ہے اس میں، 2-3 جماعتیں اس میں ایسی کارروائی کر دی ان کے اوپر کہ قاضی فائز کو کوئی جواز دے دے۔ اچھا شیخ رشید صاحب کو بھی 9 مئی کے حوالے سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے الیکشن ایک تو جتنا مشکل ہو گیا ہے، ویسے بھی ان کے مسائل ابھی مزید بڑھیں گے، وہ مان نہیں رہے وہ بھی۔ اور مریم صفدر صاحبہ تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کے بعد اب میدان میں نکلی۔ خورشید شاہ تو کہہ رہا تھا کہ نون لیگ کی انتخابی مہم تبھی شروع ہوگی جب بلہ چھینے وہی ہوا، اور جب جھوٹ بول رہی تھی، میرا مطلب جب باتیں کر رہی تھی تو اچانک بجلی چلی گئی۔ کہتے ہیں نواز شریف کی حکومت میں جب بجلی اس طرح نہیں جاتی تھی، نواز شریف بناتا دوسرے بگاڑتے۔ مزے کی بات ہے کہ 16 مہینے کی شہباز شریف کی حکومت کو یہ ابھی تک تسلیم نہیں کرتے۔ 2013 میں بار بار جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ 2013 کے شروع میں آصف زرداری جو حکومت چھوڑ کے گیا، اس میں خزانے میں تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب موجود تھے فارن ریزروز۔ آصف زرداری بھی چھوڑ گیا لوٹ مار کے باوجود، لیکن انہیں فریش سٹارٹ دے گیا۔ اور جو عمران خان کے دور میں 3 سال میں سب سے بدترین ریکارڈ 5 ارب ڈالر صرف کمرشل بینکوں میں پڑے ہوئے تھے، باقی مانگے تانگے کے آپ کو پتہ ہے۔ پھر 2018 کے شروع میں جس طرح آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کیا گیا بجلی جانے اور آپ جانے کہ معاہدے ایسے تھے کہ انہیں پتہ کہ اب خان نہیں چلا سکے گا، تو 2024 میں بھی یہ حالات 5 روپے 64 پیسے تو آج بجلی بڑھ گئی ہے۔ یہ الیکشن صرف ٹرائل ہے، ابھی ایک اور الیکشن 2025 میں ہوگا۔ خان اور اس کی ٹیم اسی لیے گراؤنڈ نہیں چھوڑ رہے کیونکہ پلان سی کے مطابق جو اتحاد ہیں اور سیٹیں ہیں اور 2/3 کی اکثریت ہے، وہ خان پوری کوشش کرے گا، انشاءاللہ ملے گی۔ مخصوص نشستوں کے بعد یہ حکومت میں بھی آئیں گے۔ اب یہ سارا پنڈ مار دیں وہ وکری بات ہے، شریفوں کا منڈا تبھی جیت سکتا ہے، ورنہ جیتنے کا معاملہ تو رہا نہیں ان کے ساتھ۔ اب ان تمام حالات میں جس طرح سلام ہے، آفرین ہے ان تمام لوگوں کو جو کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، عوام بھی سب سے زیادہ، اور جو خاموش ووٹ تھا وہ بھی اس وقت جس طرح بے قراری سے انتظار کر رہا ہے 8 فروری کا، یہ معاملہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہو گیا کہ اب اگر آپ کو ڈبوں میں سارے ووٹ ہی نون لیگ کے نہ نکلیں اور سارے کے سارے ہی اگر تحریک انصاف کے نکل آئیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اب انہیں اسی چیز کا ڈر ہے کہ نون لیگ کے ڈبوں میں ہم نے اگر پہلے سے بھر کے سامان رکھنا ہے، لیکن جب ہم ڈبہ کھولیں اور اس میں تحریک انصاف کے نکل آئے تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے انہیں سب سے بڑا خطرہ وہی ہے، اور اسی خطرے کے سدباب میں یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ جتنا کاٹ سکے تحریک انصاف کی سیٹیں کاٹیں، لیکن آخر میں جیت عوام کی ہے انشاءاللہ۔ اور عوام کے اندر جو اب وہ دیکھیں مشکلات تھوڑی بڑی ہیں، ظاہر انتخابی نشان کا مسائل تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جس طرح ورکر کنونشن ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے، اب اس حساب سے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ فضا جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ووٹ بینک میں جو لوگ ہیں اس وقت انہیں ڈبوں کی طرف کس طرح کنورٹ کرتے ہیں۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اگلا جو انٹرویو انشاءاللہ وہ ضرور آپ نے چیک کرنا ہے صاحبزادہ حامد صاحب سے، اس میں بڑی کام کی اور بڑی اہم باتیں۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔